जिस तरीके से 26वीं तरमीम में फैक्ट्स रखे गए, ये अदलिया पे नहीं, ये जमहूरियत के राह में भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब वोट का सिलसिला आया, उसमें हमारे बंदों को भी तोड़ा गया, दूसरों को भी तोड़ा गया, उनको उठाया गया, वहां रखा गया। जिस तरीके से वोट हो गई, ये जमहूरियत के नाम पे एक दब्बा है। एक तरफ से एग्जीक्यूटिव को कोर्ट के अंदर लाया गया, दूसरे तरफ पे कोर्ट के अंदर एक कोर्ट बनाया गया। ये अदलिया पे सबसे बड़ा कदगन है, इसलिए हम इसके खिलाफ। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत ना हो और पॉलिटिकल पार्टीज जो नर्सरी है जमहूरियत की, तो आप किसी किस्म की लेजिस्लेशन करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। के लिए अवाम की बुनियादी हकूक़ के लिए, हर जमहूरियत के लिए हर तक तहरीक इस हाई कोर्ट बार से शुरू हुई है। पाकिस्तान की अदलिया में इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अदलिया अगरचे बाज़ औक़ात पे इंडिपेंडेंट भी रही हो, लेकिन कंट्रोवर्शियल ज़रूर रही है। और इस रिफॉर्म की इब्तिदा इस 26वीं तरमीम के रोल बैक होने ही के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान में PCO के बाद, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद जो मार्शल लॉ डिक्टेटर लेके आए थे, अगर किसी पार्लियामान का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है तो वो 26वीं तरमीम है। 26वीं तरमीम मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रूर कुछ बात करूँ। जिस तरीके से 26वीं तरमीम प्लेन हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पार्लियामान में पेश हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम में फैक्ट्स रखे गए, ये अदलिया पे नहीं, ये जमहूरियत के राह में भी बहुत बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईमान की बालादस्ती पे यकीन रखती है, इसलिए मैंडेट के चोरी होने के बावजूद हम ईमान में रहे। हमने कहा ईमान में रोल प्ले करते हैं, हुकूमत के साथ सारी लेजिस्लेशन पे साथ देंगे अगर वो आईन के मुताबिक है। हमने कहा पर्सनल एजेंडा नहीं है, खानाज भी जेल में है तो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे बिलीव करती है। आर्टिकल 51 प्रोवाइड करता है 336 के ईमान में 2/3 मेजॉरिटी 224 मेंबर होने चाहिए। 96 आर्टिकल 59 प्रोवाइड करता है 96 सेनेट के मेजॉरिटी में 64 2/3 मेजॉरिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 238 और 239 स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। असेंबली का रूल 156 आईन में तरमीम के लिए स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। ये दोनों आईनी प्रोविजन और ये रूल्स सारे वायलेट हुए हैं इस लॉ को पास होने में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सबसे पहले फैसला आया था 12 जुलाई को, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इस दिन के बाद इब्तिदा हो गई थी एक कंस्पेरेसी के, और वो ये था कि सबसे पहले हमारे रिजर्व सीटें रोकी गई। उसके साथ हमारी ईवान में 91 MNAs मौजूद थे। अगस्त में 3 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑल ऑफ अ सडन कहा गया, इनकी रिकाउंटिंग करके उनको हरवाया गया। इनके पास ईवान में 2/3 मेजॉरिटी किसी एक ईवान में भी नहीं थी। 2/3 मेजॉरिटी 224 MNA इनके पास कौमी असम्बली में नहीं थे। इनके पास 64 सेनेटर्स सेनेट में नहीं थे। जब सारे मौलाना साहब के वोट मिला के भी इनके पास सीटें कम थी। 5 वोट अगर PTI के ना मिलते तो इवन एक मौलाना साहब वोट दे भी देते तो फिर भी पास न होता। अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर जो सेनेट में मौजूद थे वो वोट ना देते, उनका वोट काउंट ना होता, तो अगर इनके पास अपनी मेजॉरिटी भी थी तो 26वीं तरमीम पास ना होती। उसके साथ हमारा क्या था, सबसे पहले ये कि सेनेट में से
20 اکتوبر کو لا پاس ہوا، 65 ووٹ کو ملے، 1 ووٹ کی برتری پہ انہوں نے الیکشن پاس کروایا، جس میں 2 ووٹ دوسرے پارٹی کے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں 21 تاریخ کو مارننگ کے وقت جب یہ پاس ہوا تو 225 ووٹوں سے پاس ہوا، اس میں 5 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفیکٹرز کے پڑے۔ اس کی ابتدا کہیں اور سے نہیں آئی تھی، اس کی ابتدا بھی جوڈیشری سے خود ہو کے آئی تھی۔ صدر نے جو ریفرنس بھیجا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 63 کے خلاف کاسٹ کیا ہوا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی کنسپیرسی میں وہ اس سے پہلے ریویو ہو گیا تھا اور یہ راستہ ہموار کر دیا گیا تھا کہ اگر ووٹ پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف دیا جائے تو وہ استعمال ہوگا۔ یہ سارے راستے ہموار کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پلان کیسے ہوئی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہمارے 3 ممبرز کو ساتھ ملایا گیا، 5 کو ووٹ پہ ملایا گیا، اختر مینگل کے ووٹوں کو لیا گیا، اسی طرح میجارٹی پوری کر گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہر میجارٹی کا حق ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اگر میجارٹی سے لا پاس ہو جائے وہ پریویل کرے۔ اس کی ابتدا غلط ہوئی ہے اور یہ واپس ہر صورت یکسر مسترد کرتے ہیں ہم۔ اب سپٹمبر میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے کو اٹھایا گیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنی، مقصد یہ تھا کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ وہ پروٹیکشن دینے کے بجائے پہلی میٹنگ 12 سپٹمبر کو اسپیشل کمیٹی کی ہوئی، جس میں ایوان کی ہر پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی جو وہاں موجود تھی اس کی نمائندگی تھی۔ اس میں اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، اس میں بھی موجود تھا باقی پارٹی کے سربراہان کے ساتھ۔ ہماری پہلی، دوسری، تیسری میٹنگ ہوئی، ہمیں سب سے پہلے مرتبہ یہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ 26ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں تھا۔ 15 سپٹمبر کو فرسٹ ٹائم جو لیک ورشن آپ کے سامنے آیا ہے یہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا کبھی۔ اسمبلی میں کمیٹی کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم 5 قسم کی چینجز لانا چاہ رہے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ 15 سپٹمبر کو جو ڈسکلوز ہوا اور وہ ہمیں اورلی بتایا گیا، پہلے یہ کہ ہم کنسٹیٹیوشنل کوڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس میں سے 7 سے 9 ججز ہوں گے۔ دوسرا، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سے آئندہ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول نہیں ہوگا، سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی ججز کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیفیشنسی پہ نکالنے کی پروویژن کو بھی ہم لائیں، یہ بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ممبران اور کمیشن سے ریلیٹڈ ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے جب تک ان کا سکسیسر نہ آیا ہو۔ 5واں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 63 میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو اوورسیز ہو، ڈوئل نیشنل ہو، وہ الیکشن لڑے، الیکشن جیتنے کے بعد ریزائن کرے، اور اس کے ساتھ 63A میں یہ چینج لانا چاہتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بات ہوئی ہے، اس رات شاید ان کی بات نہیں بنی تو the next day اسمبلی برخاست ہو گئی اور یہ سارا میٹر لیفٹ اوور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی، 11 اکتوبر کو پہلے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اکتوبر میں 12 اکتوبر کو ایک لائر ورشن ہمیں دکھایا گیا کہ یہ 26ویں ترمیم ہے جو ہم لانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آخر ورشن، 5 ورشن انہوں نے ہمیں دی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر۔ ہر ورشن دوسرے سے مختلف تھا، ہر ورشن میں دوسرے سے جب مختلف آتا تھا اس میں ٹارگٹ جو تھا وہ عدلیہ تھی۔ پہلے والے میں آپ کو تیسرے اور فورتھ کا ورشن بتاتا ہوں۔ تھرڈ ورشن جب آیا تو جوڈیشل کمیشن میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ 4 سینئر ججز ہوں گے، اور 4 سینئر ججز کے ساتھ 5واں جو بیٹھے گا وہ چیف جسٹس کا نامزد کردہ سابقہ کوئی جج اب سپریم کورٹ ہوگا، جس طریقے سے کمیشن میں پہلے ممبر ہوا کرتے تھے۔ چوتھا ورشن جب آیا تو اس میں سے ممبر کو نکالا گیا، چیف جسٹس کی ممبر کی بجائے وہ انہوں نے اس پورشن کو مکمل نکالا جو پہلے ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ فائنل ورشن جس وقت آیا اور اسمبلی میں پریزنٹ ہوا
تو جس کمیٹی نے جو ورشن بھیجا تھا وہ ورشن نہیں تھا جو اسمبلی کے اندر اسمبلی کی کمیٹی نے اپروو کر کے سارے ممبران نے ان کو بھیجا تھا۔ ممبران کے سامنے جو ورشن آیا تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا۔ ممبران کے سامنے جو ورشن آیا اس میں سینئر ممبر آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر نہیں تھا۔ کمیشن کے سامنے جو واپس ہو کر کے گیا تھا آپ ان کا ورشن دیکھیں گے تو ہائی کورٹ کے لیول پہ آرٹیکل 202 میں اے میں کوئی وہاں کمیٹی کے اندر یہ موجود نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا۔ جب ووٹ کا سلسلہ آیا اس میں ہمارے بندوں کو بھی توڑا گیا، دوسروں کو بھی توڑا گیا، ان کو اٹھایا گیا، وہاں رکھا گیا۔ جس طریقے سے ووٹ ہو گئی یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دبا ہے، ایسے لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے یا ان کے روح کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات میں بلیو کرتی ہے اسٹرانگ کیس آئین کے ساتھ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کے جو ممبرز ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس لائن میں۔ 26ویں ترمیم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جوڈیشری کے اندر ایگزیکٹو کو لایا گیا، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پولیٹیکل بندے کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ کی ججز کے ACR لکھے، نہ کسی اس کے ساتھ ایک طرف سے ایگزیکٹو کو کورٹ کے اندر لایا گیا، دوسرے طرف پہ کورٹ کے اندر ایک کورٹ بنایا گیا۔ یہ عدلیہ پہ سب سے بڑا قدغن ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف۔ اس کے اپروول کی بھی کچھ وجوہات ہو گئے، ہم سٹرگل تو کریں گے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے اپیل تو کریں گے، ہم چاہیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی ہے یہ رول بیک ہو، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے، لیکن یہ بھی دیکھے کہ اس ایک مہینے میں ہوا کیا تھا، اس کو سٹاپ بھی کیا جا سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں، پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے، 6 کروڑوں نے ووٹ دیا ہے، 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، 14 پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت پارلیمان میں نمائندگی موجود ہے۔ لیکن جب یہ پروسیس سارا ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے 1-2 الائنس کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جس میں یہ سخت ہو کہ اس کو سٹاپ کرے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا کولیپس ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا۔ اگر پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہ ہو اور پولیٹیکل پارٹیز جو نرسری ہے جمہوریت کی، تو آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کریں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ غیر آئینی لیجسلیشن کا دروازہ پارٹیز کو مضبوط کر کے روکنا ہوگا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا اور تحریک چلتی ہے، باقی دنیا میں کیوں ایسے شبی خون نہیں مارا جاتا؟ مجھے ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا کہ شوکت عزیز یہ وہ ٹائم تھا جب میں امریکہ سے آیا، مجھے کہا گیا کہ شوکت عزیز کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بن گیا وزیر اعظم۔ کہتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے۔ میں نے کہا یہ خدا کی قدرت کا میں نہیں کہہ سکتا، ہوگا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ناکام اور کمزور اداروں کی بات ہوتی ہے۔ ادارے مضبوط ہو تو لوگ اپنا سنیک ان نہیں کر سکتے ان جگہوں پہ جہاں وہ سنیک ان نہ کریں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں شبی خون مارا گیا، اس پہ بھی سوچے کہ یہ راستے کیسے روک لے۔ میں نے خود جو دیکھا، نہ آرٹیکل 238 میں ایسا پروٹیکشن ہے، نہ 239 میں ایسا پروٹیکشن ہے، نہ رولز میں ایسا پروٹیکشن ہے۔ اسمبلی کے رولز واحد وہ رولز ہے، جب ہم ووٹ اٹھاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے میں جب ووٹ اٹھاتے ہیں تو کسی بھی اوت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم رولز کی پاسداری کریں گے، آلدو رولز قانون کا حصہ ہے، لیکن ایمنیس کے لیے لازم ہے کہ وہ رول کی پاسداری کرے۔ اس رولز کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے ہوگا کہ وہ بلاک ایسا پرووائڈ کرے کہ آئندہ اس قسم کی لیجسلیشن ہمیشہ کے لیے ہم روک سکیں۔ لائرز آپ کی ہمیشہ مومنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کا یہ مومنٹ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کی کامیابی بھی آپ کی مرہونی منت ہے۔ سخت وقت میں آپ آئے ہوں، آپ نے بھی ہر تحریک میں آگے آئے ہیں، لیکن جس وقت یہ لا پاس ہو رہا تھا شاید ہم سے کمی کوتاہی ہو چکی ہے۔ وہ تحریک وکلا کا اسٹیج پہ نہیں ہو سکا کہ اس کو ہم روک سکیں۔ عدلیہ نے وہ ساتھ نہیں دیا،
جو عدلیہ کو دینا چاہیے تھا. عدلیہ نے انٹروڈیوس حسبہ بل تو دیا تھا, جب پاس ہو گیا تھا تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ گورنر اس پہ سائن نہ کرے. یہ بھی ہو سکتا تھا جو ہم کہتے رہے کہ آرٹیکل 238 اور 239 کی وائلیشن ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں ابھی ملی نہیں تھی. کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے تھے, اس لیے فل ممبرشپ نہ سینٹ میں موجود تھی نہ قومی اسمبلی میں موجود تھی. اس کا انتظار کیے بغیر یہ لا پاس ہوا ہے. اگر عدالت چاہتی تو یہ آرڈر ضرور ہو سکتا تھا کہ یہ بل اس وقت تک انٹروڈیوس نہ کیا جائے جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو, جب تک دونوں ایوان مکمل نہ ہو, سینٹ کی نمائندگی نہ پوری ہوئی ہو. وہ بھی نہیں ہو سکا. اب پاکستان تحریک انصاف وکلاء کے اس ورشن کو سپورٹ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ اس آئینی پٹیشنز کو لگائیں, ان آئینی پٹیشنوں کو فیئرلی سنیں, اور ان آئینی پٹیشنوں کو وہ جج صاحبان سنیں جو پری 26 امینڈمنٹ ہائی سپریم کورٹ میں موجود تھے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کی, سپریم کورٹ میں پہلے 15 ججز موجود تھے, ہائی کورٹوں میں 98 جج موجود تھے. اس کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد 46 ججز آ گئے ہائی کورٹوں میں, 7 جج آ گئے سپریم کورٹ میں, شاید 4 یا 3 اور ججز لاہور ہائی کورٹ میں آ جائے. 10 آلریڈی آ چکے ہیں, 9. اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے آپ کے ورشن کو کہ وہ جج صاحبان سنیں جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. ہم عدلیہ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں, اس میں جو 26th امینڈمنٹ ہے ان کی ان وائلیشن کی وجہ سے کہ ایوان توڑے کمپلیٹ نہیں تھے, اس لیے کمپلیٹ 26th امینڈمنٹ غلط ہے. لیکن اس کے 25 آرٹیکل میں تبدیلیاں ہوئی ہیں, ایک شیڈیول میں تبدیلی ہوئی, اس میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا امینڈمنٹ شامل تھا, اس میں 6 JUI کے امینڈمنٹ تھے. باقی 17 آرٹیکل میں سے 4 مین آرٹیکل تھے جو عدلیہ کے خلاف تھے. آرٹیکل 175A, آرٹیکل 191A, آرٹیکل 209 اور آرٹیکل 202A. اسی طرح عدلیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا انڈیپینڈنٹ ہونا لازم ہے. اس طرح اس کے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے آرٹیکل 215 میں, یہ کسی صورت کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. اس سے ایوان اور جمہوریت کی راہ کی بڑی رکاوٹ بنی ہے.